चलिए बिस्मिल्लाह करते हैं। नहमदु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहन्नास उअ्बुदू रब्बकुमुल लज़ी खलक़कुम वल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली वजअल ली वज़ीरम मिन अहली आमीन या रब्बल आलमीन। हम पिछले सेशन कंटिन्यू नहीं कर पाए थे, और हमने लास्ट जो कंक्लूड किया था सूर्य बकरा का, वो हमने दो 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 रुकू हमने कंप्लीट कर चुके थे, जो कि सूर्य आयत नंबर 1 से आयत नंबर 20 तक हमने मुताला किया था। और आज हम तीसरा रुकू जो है ना सूर्य बकरा का चालू करेंगे। और ये दूसरा रुकू जो है ना आयत नंबर 21 से आयत नंबर 29 तक है, 21 to 29। ठीक है, तो ये तीसरे रुकू में बेसिकली इसका जो कॉन्टेक्स्ट, जनरल कॉन्टेक्स्ट है, वो जो है इसका इसका असल लुबे लुबाब जिसको कहेंगे, एसेंस जिसको कहेंगे, वो तीसरे रुकू में कुरान की एक दावत का खुलासा है। ओके। जो इसमें कुरान ने कवर कर चुका है कि कुरान किसकी दावत देता है और क्या पुकारता है। और अगर हम देखेंगे तो इसमें आया है कि अगर आयत नंबर 21 से हम चालू करेंगे, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अब ये दो दावत जो हो रही है ना, वो पूरे नौ नौ इंसानी बनी नौ नौ इंसानी को हो रही है। और इससे मुताबिक ये है कि जो है ना, अभी ये जो सूर्य बकरा का पहले 144 या 154 आयतें जो है, जैसा कि मैंने पहले बयान कर चुका हूँ कि बनी इसराइल के लिए मेनली थी। लेकिन अब जो है ना, ये पूरी बनी नौ इंसानी के लिए है। क्योंकि जो आगाज हो रहा है आयत नंबर 21 का, या अय्युहन्नास हो रहा है। तो इससे पहले ये होता था कि या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ऐ लोगों जो ईमान लाए हैं। अब ईमान जो लाए हैं उनके लिए एड्रेस किया हुआ है कुरान में। फिर कौम को एड्रेस किया हुआ है कहीं कहीं पे कुरान में। अब यहाँ पे स्पेसिफिक रीजन ये है कि हम्म, या अय्युहन्नास, अब इसके पीछे बहुत बड़ी चीज है। खाना खा के घूम के आना। फिलहाल ये देखते हैं कि या अय्युहन्नासु उब्दू रब्बकुमुल्लज़ी खलक़कुम वल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून। तो अल्लाह ताला ये फरमा रहा है कि ए लोगों, बंदगी इख्तियार करो। ठीक है, अपने उस रब की, अपने उस मालिक की जिसने तुमको क्या किया, पैदा किया, और तुमसे पहले जितने लोग गुजर चुके हैं उन्हें भी पैदा किया। अब और कंक्लूड हो रहे लअल्लकुम तत्तकून। अगर तत्तकून, तत्तकून यानी तकवा हासिल करना, करना। तकवे के मायने हम लोगों को मालूम है कि जो है ना, बुरी चीजों से बचना, यानी अल्लाह की मोहब्बत और अल्लाह का डर का नाम जो है ना इक्वल टू तकवा कह सकते हैं। लेकिन यहाँ पे कॉन्टेक्स्ट में, किस कॉन्टेक्स्ट में तकवे का मीनिंग जो है ना, ये आयत में ये चेंज हो रहा है कि ताकि तुम बच सको, लअल्लकुम तत्तकून। अब ये कुरान की दावत का खुलासा है, ये जो आयत है। ठीक है ना, कि ऐ लोगों बंदगी इख्तियार करो, यानी अल्लाह के बंदे बनो। और उस अपने उस रब की जिसने तुमको पैदा किया। ठीक है ना, और तुमसे पहले जो गुजर चुके थे लोग उनको भी पैदा किया। और फिर आखिर में कंक्लूड हुई है ताकि तुम बच सको। ठीक है ना, तो ये जो कुरान की दावत है उसका, कुरान का जो पूरा कुरान है ना उसका खुलासा है। क्यों? क्योंकि यही जो है ना, दावत जो है ना तमाम अंबिया इकराम, तमाम रसूल अलैहिस्सलाम की यही दावत थी। तो सूरतुल आराफ और सूरतुल हूद में अल्लाह अगर देखेंगे, अगर एग्जांपल मैं देना चाहूं तो सूरतुल आराफ और सूरतुल हूद में अल्लाह ताला ने सूरह हूद में, सॉरी, और सूरतुल आराफ में एक एक रसूल का नाम लेकर उनकी क्या दावत थी इन अल्फाज में बयान की गई हुई है। जैसे कि मतलब ये कहा गया कि या कौमी अबुदुल्लाह मा लकुमुल मा नहीं लकुम बोला मैं। कुम मिन इलाहिन गैरा। तुम खा लो, मैं नहीं खा रहा। अल्लाह की बंदगी करो, तुम्हारा तुम्हारा कोई और इलाह नहीं है सिर्फ अल्लाह के सिवाय। ठीक है ना। तो बोलने का मकसद ये है कि ये सूरह आराफ और सूरह हूद की जो है ना इसमें ये है कि एक अल्लाह की बंदगी, नंबर वन चीज मैसेज क्या है यहाँ पे। अभी आप देखें ये जो रुकू हम कवर करेंगे ना, इसमें ईमान बिल्लाह है। ठीक है, अल्लाह पे ईमान है, अल्लाह की तौहीद है। अब तौहीद क्या है हम देखेंगे। फिर ईमान बिल रिसालत है, रिसालत पर ईमान है। ठीक है,
اور ایمان بالآخرت، آخرت پہ ایمان، یہ تین چیزوں جو ہے نا لب لباب، قرآن کا پورا لب لباب جو ہے نا یہ تین چیزوں پر مشتمل ہے. اللہ پہ ایمان لانا ہے، رسولوں پہ ایمان لانا ہے، رسول پہ ایمان لانا ہے، اور آخرت پہ ایمان لانا ہے. تو یہی آیتوں میں وہی ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے سورۃ الشورى میں رسولوں کی دعوت کے ضمن میں بار بار یہ الفاظ آئے ہیں کیا، فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِیعُونِ، یعنی اللہ تعالیٰ بار بار، ابھی یہ سورہ شورہ جو ہے فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِیعُونِ، یہ جو میں نے آیت پڑھی ہے یہ سورۃ الشورى کی ہے، جس میں جس کا ترجمہ یہ ہے کہ بس اللہ تعالیٰ کا تقوی اختیار کرو اور میری اطاعت کرو. ٹھیک ہے نا، اطاعت، اللہ تعالیٰ کا تقوی اختیار کرو اور میری اطاعت کرو، اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کی اطاعت یہ نہیں ہے. تو اسی طرح سورہ نوح میں حضرت نوح علیہ السلام کی دعوت ان الفاظ میں بیان کی گئی ہے. کن الفاظوں میں؟ ان اعبدوا اللہ واتقوہ واطیعون، کہ اللہ کی بندگی کرو، اس کا تقوی اختیار کرو اور میری اطاعت کرو. ٹھیک ہے، اب یہ جو آیتیں ہیں، ٹھیک ہے نا، یہ جو آیتیں ہیں وہ کیوں ایگزامپل کے طور پہ دیا ہے کہ یہاں پہ جو آیت شروع ہوئی ہے یا ایھا الناس، ٹھیک ہے نا، اب یہاں پہ یا قوم عبدو، اس سے پہلے جو سورہ ہود اور سورہ آراف میں جو ہے نا یا قوم عبدو، یہ ایک اسپیسیفک قوم کو ایڈریس کیا تھا. اب یہاں پہ جو آیت نمبر 21 جو سٹارٹ ہوئی ہے یا ایھا الناس، یعنی اے لوگوں، پورے تمام لوگوں کو دعوت کی ہے. اس سے یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ رسول، یہ نازل کس پہ ہوا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اس پہ یہ ثابت ہوتا ہے کہ پوری پوری نو انسانی، پورے لوگوں کو، اے لوگوں کو، پوری انسانی کو، پورے ورلڈ کو دعوت دی جا رہی ہے. تو اس سے یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے نا یہ کسی اسپیسیفک قوم پہ نہیں آئے تھے، یہ پورے دنیا کے لیے آئے تھے، پوری دنیا پہ آئے تھے. ٹھیک ہے نا، تو یہ اس کا ضروری ہے. ٹھیک ہے نا، اب ہم کو کیا ہے، اب آیت نمبر جو ہے نا کیا نام ہے، سورہ نوح کی آیت نمبر ہم نے 3 میں دیکھ لی. تو اب آیت نمبر جو ہے نا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وما خلق، ابھی جو اور ایک ایگزامپل اگر میں دینا چاہوں تو کہ اس کا مقصد کیا ہے، ہم کو پیدا کرنے کا مقصد کیا ہے؟ وہ مقصد ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن میں کہ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، یعنی اور ہم نے، یعنی اللہ تعالیٰ نے جنوں اور انسانوں کو پیدا ہی صرف اسی لیے کیا کہ وہ میری بندگی کر سکے، اللہ کی بندگی کر سکے، میری یعنی اللہ کی بندگی کر سکے. تو بیسیکلی ہمارا آبجیکٹو یہ ہے بندگی کرنا، اور اللہ کے ہم کو پیدا ہی اسی لیے کیا گیا ہے. اب جنوں میں اور انسانوں میں ہم کو تو یہ معلوم ہے کہ جنوں کو بھی ول ہے، جیسے انسانوں میں اچھے اور برے انسان بھی ہیں، ویسے جنات میں بھی اچھے جن اور برے جن بھی ہیں. ٹھیک ہے نا، تو اب اگر یہ آیت نمبر 21 کو اگر دیکھیں گے تو تمام رسولوں کی دعوت جو ہے نا عبادت رب ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی دعوت یہی ہے. ٹھیک ہے نا، تو یہاں ایک بہت بڑا فرق، جیسا کہ میں نے ایکسپلین کیا کہ تمام رسولوں کی دعوت میں ایک جو تھی اسپیسیفک قوم کے لیے تھی. اب یہاں پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو دعوت دے رہے ہیں یا ایھا الناس، اے لوگوں، پورے تمام کائنات کے لوگوں کو ایڈریس کر رہے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تو یہ ایک بڑا پوائنٹ یہ ہے، یعنی یہ جو دعوت ہے وہ یونیورسل ہے، اسپیسیفک ایریا کے لیے نہیں ہے، محدود ایریا کے لیے نہیں ہے. قرآن نے بھی جو بھی الفاظ یوز کیے ہیں نا بہت اسپیسیفک کیے ہوئے ہیں. تو یا الناس یعنی جو ہے لوگوں، اب لوگوں ہے اٹ از اے یونیورسل. ٹھیک ہے نا، تو یونیورسل ہے. تو بہرحال یہ ایک چیز ہے. تو اب یہ ہوا کہ یعنی اب یہ کرنا کیوں ہے، اللہ کی عبادت کیوں کرنا ہے؟ لعلکم تتقون، تاکہ تم بچ سکو. ٹھیک ہے نا، بندگی اختیار کرو اپنے اس رب کی جس نے تم کو پیدا کیا، اور تم کو ہی نہیں تم سے پہلے والوں کو بھی پیدا کیا. پھر اگر یہ کیوں کرنا ہے ہم کو؟ تاکہ ہم بچ سکو، تاکہ تم بچ سکو. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تو کن چیز سے بچ سکو ہم؟ بیسیکلی یہ افراط و تفریط، اس دنیا میں جو افراط تفریط ہے نا، تاکہ تم بچ سکو. کس چیز سے بچ سکو؟ یعنی یہ جو ڈیویشن سے دنیا کی اس چیز سے بچ سکو. دوسری بھی رائے یہ ہو سکتی ہے کہ تم کس چیز سے بچ سکو؟ جہنم سے بچ سکو، دھوکے سے بچ سکو، سرکشی سے بچ سکو. ٹھیک ہے نا، آخرت میں اللہ کے عذاب سے بچ سکو. تو بندگی یہ بہت ضروری ہے. ٹھیک ہے جی، اور اللہ کی بندگی یعنی ہم کیا سمجھتے ہیں؟ نماز پڑھ لینا بندگی ہے، روزہ رکھ لینا بندگی ہے، ذکر و اذکار کرنا بندگی ہے.
یہ بہت ہمارا بندگی مطلب جو ہے نا دیکھیں بہت محدود تصور ہے ہمارے ذہنوں میں. بندگی یعنی عبد اللہ کو کہتے ہیں. عبد کہتے ہیں غلام، اللہ کا غلام عبد اللہ. اللہ کی بندگی کرنا، بندہ بن جانا. ٹھیک ہے، بندہ جو آیا نا وہ عبد سے آیا. عبد یعنی اگر اصل لٹرل میننگ اگر لیں گے تو اب اس کا جو روٹ ورڈ ہے اس کی مطلب ہے غلامی کرنا. کس کی؟ عبد اللہ. ٹھیک ہے نا، تو اللہ کی غلامی کرنا. اب غلامی کی تصور میں نے تعارف قرآن میں آپ لوگوں کو ایکسپلین کر چکا تھا کہ ابھی جیسا کہ میں نے تھوڑی دیر پہلے بھی بتایا تھا کہ جنات اور انسانوں کو پیدا اسی لیے کیا کہ اللہ کی بندگی کر سکے. اب بندگی کیسی کرنا ہے؟ ایسی نہیں کرنا ہے کہ ہماری من مرضی کی کرنا ہے. بندگی ایسے کرنا ہے جیسے قرآن نے بتا دیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں آ چکی ہے. ٹھیک ہے نا، ہم چیری پکنگ نہیں کر سکتے بندگی کو. اور بندگی کا کانسیپٹ میں نے تعارف قرآن میں آپ کو بیان کر چکا تھا کہ پہلے جو بندگی کا کانسیپٹ جو مشرقین مکہ کے کانٹیکسٹ میں اگر دیکھیں گے تو وہ جو غلام رہتے تھے غلاموں کو اف تک کہنے کی اجازت نہیں تھی. اگر اس کا مالک جو ہے غلاموں کو قتل بھی کر دے تو پوری جو آپ کے سوسائٹی تھی وہ اف تک نہیں بول سکتی تھی کیونکہ اس کا کانسیپٹ ہی وہی تھا غلامی کرنا، حتیٰ کہ وہ مالک اس کا جان بھی لے لے. تو اس طریقے کی بندگی ہم کو اختیار کرنا ہے. ٹھیک ہے نا، تو بندگی کرنا کیسی ہے؟ کل کی کل. ٹھیک ہے، چیری پکنگ نہیں ہے. چیری پکنگ اگر کریں گے تو پھر جہنم میں جائیں گے، بوٹی تکا کباب ہوں گے اور پھر وہاں سے نکالا جائے گا اگرچہ کہ تم شرک نہیں کرو تو. تو اب تو یہ 21 آیت میں اللہ تعالیٰ بتا دیا کہ میری بندگی کرو. ٹھیک ہے نا، اب بندگی بھی کرنے کا معاملہ یہ ہے کہ دیکھیں اللہ تعالیٰ سب گناہ معاف کرنے کے لیے تیار ہے، سب گناہ معاف کرنے کے لیے تیار ہے. لیکن بندگی کرتے کرتے دیکھیں فطرت انسان ہے کہ اللہ تعالیٰ شاید آواز کم آ رہی ہے تو تھوڑا سا میں آواز 1 سیکنڈ دے دیں مجھے. تو شاید میں تھوڑا سا لاؤڈر اسپیک کرنا چاہیے مجھے. تو اینی ویز تو بندگی بہت بڑی چیز ہے. تو بندگی کا کرنے کا مطلب کیا ہے؟ دیکھیں یہ بندگی یعنی اللہ کو توحید وننس ماننا، یہ بڑی چیز ہے. اگر ہم توحید کو اگر سمجھنا ہے تو توحید کا ریورسل ہم کو پہلے سمجھنا پڑے گا اور اس کا ریورسل ہے شرک. جب ہم اصل میں شرک کو سمجھ لیں گے تو توحید کو بھی کلی طریقے سے سمجھ لیں گے. ٹھیک ہے نا، شرک کو میں سامنے رکھ دیتا ہوں. دیکھیں اللہ تعالیٰ ہر چیز معاف کرنے کے لیے تیار ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ دیکھیں قرآن میں ہم جیسے جیسے آگے بڑھیں گے تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ بڑے گناہوں سے اجتناب کرو، یعنی بڑے گناہوں سے بچو اور چھوٹے گناہ کو اللہ تعالیٰ آٹومیٹکلی معاف کر دے گا. اب ہمارا معاملہ یہ ہوگا کہ ہم چھوٹے چھوٹے معاملات میں اتنے پڑ گئے کہ بڑے گناہ کو ہم لوگ اوور لک کر دے رہے. ٹھیک ہے نا، تو سب سے بڑے گناہوں میں سب سے بڑا گناہ جس کی کوئی معافی نہیں ہے وہ شرک ہے. تو شرک کو توحید کو سمجھنے کے لیے میں آپ کے سامنے کچھ شرک کیا ہے وہ موٹے موٹے الفاظوں میں سمجھ لیتا ہوں. اللہ کی بندگی ہم سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں تو اس میں سب سے بڑی شے شرک ہے، یعنی توحید ہے. توحید کو سمجھنے کے لیے اس کا ریورسل پہلے ہم سمجھ لیں گے تو آسانی ہوگی کہ توحید کو سمجھنے کے لیے. تو شرک کیا ہے؟ تو دیکھیں شرک کیا ہے؟ شرک میں 2 طریقے کے شرک ہے. ایک شرک کبیر، شرک کبیر ایک بڑا شرک ہے اور میں ایک چاہ رہا ہوں بڑے شرک میں کی کبھی معافی نہیں ہے، کبھی معافی نہیں ہے. آیا تھا. ٹھیک ہے، 1 سیکنڈ تھوڑا سا یہاں بند ہے نا. چلے تھوڑا سا میں لاؤڈ کر لیتا ہوں. جزاک اللہ میسیجز کا میں تھوڑا آواز زیادہ کر کے بتاؤں گا، معذرت چاہتا ہوں اس کے لیے. تو جو دو اپنا مائک میوٹ کر لیں جو بھی حضرات ہیں. 1 سیکنڈ. تو شرک کی بات کر رہے تھے ہم لوگ. تو 2 شرک ہے، ایک میجر شرک ہے، ایک مائنر شرک ہے. تو مائنر شرک کی معافی ہے، میجر شرک کی کیا؟ میجر شرک کی بالکل معافی نہیں ہے. یعنی اگر غلطی سے ہمارے پہ میجر شرک اگر ہو گیا، اس کے اقسام کیا ہیں، اس کے سب ٹائپس کیا ہیں شرک کے، وہ ہم لوگ ضرور دیکھ لیں گے.
تو بڑا شرک دو ہے، یہ ان دونوں کی معافی کبھی بھی نہیں. شرک فی الذات، اللہ کی ذات میں شرک، ٹھیک ہے، نمبر ون. نمبر دوسرا شرک جس کی معافی نہیں ہے، کبھی بھی اللہ تعالیٰ معاف نہیں کرے گا، شرک فی الصفات. شرک فی الصفات، ٹھیک ہے. اور شرک فی الذات اگر دیکھیں گے تو اللہ کا الحمدللہ اللہ کا کرم ہے کہ جو ہے نا ہم ایک شرک فی الذات میں مبتلا نہیں ہے. اب شرک فی الذات میں کیسے ہے؟ جیسے مشرکین مکہ اسٹیچوز کو جو ہے نا اپنے خدا مان لیے تھے وہ لوگ، ٹھیک ہے، اور قبروں کو جا کے سجدے کرنا، یہ وہ شرک فی الذات ہو گیا. اور اپنا کیا نام ہے، شرک فی الذات تو یہ ہو گیا ڈائریکٹ شرک. تو الحمدللہ یہ جو میجر شرک ہے اس سے تو ہم لوگ بچے والے ہیں، اللہ کا کرم ہے. ابھی جیسے کرسچینٹی میں یہ ہوا، عیسیٰ علیہ السلام کو لوگوں نے کیا کیا، اتنا ان کے محبت میں غلو کر دیا کہ ان کا مقام و مرتبہ جو ہے نا عیسیٰ علیہ السلام کا اللہ کا بیٹا بنا لیا ان کے محبت میں. اور پھر کچھ لوگ کہتے ہیں کہ وہ ٹرینیٹی کانسیپٹ ہے، اور وہ لوگ کہتے ہیں کہ وہی خدا ہے کرسچینٹی. تو یہ شرک فی الذات ہے، ٹھیک ہے. ویسے ہی جو یہودیوں نے جو تھا، یہودیوں نے کیا کیا، حضرت عزیر علیہ السلام کو جو ہے نا اللہ کا بیٹا بنا لیا. تو یہ ذات میں، اللہ کے ذات میں شرک ہو گیا. اب شرک فی الصفات، تو صفات میں آپ کو معلوم ہے کہ اللہ تعالیٰ کی صفتیں کیا ہیں. ہم کو معلوم ہے کہ یہ اللہ کے اسماء الحسنہ جسے کہتے ہیں، ٹھیک ہے نا. تو اسماء الحسنہ یعنی اللہ کے 99 نیمز ہے. اگر اس میں بھی اگر ہم لوگ غلطی سے شرک کر دیں، ٹھیک ہے، تو اس کی بھی کوئی معافی نہیں ہے. تو ہمیں اسماء الحسنہ، اللہ کے 99 صفات ہیں، ان کو ہم کو معلوم ہونا چاہیے کہ اس کا نام کیا ہے، معنی کیا ہے. فار ایگزامپل اگر سمجھنے کے لیے آپ کو یہ دوں، اللہ کا نام جو ہے نا المالک الملک ہے، ٹھیک ہے. اس کا مطلب ہے ملکوں کا مالک، ٹھیک ہے نا. اور پھر کیا کہیں گے، بہت سارے اسماء الحسنہ ہیں، الرحمن ہے، بہت مہربان ہے. تو یہ مالک الملک میں مطلب یہ کانسیپٹ میں ہم آگے جائیں گے، شرک فی الصفات سلولی سلولی دیکھیں گے، پتا کرنے کی کوشش کریں گے کہ صفات میں ہمارے سے شرک انجانے میں کیسا ہوتا ہے. اب جیسے مٹیریلزم ہے، ہماری ہماری پوری جو ہے نا الوہاب، ابھی جیسے الوہاب، الوہاب یعنی دینے والا. تو دینے والا اگر ہم ہمارے باس کو دینے والا بنا دیں گے، دینے والا یعنی اب جو بزنس سے کما رہے ہیں ان کو ہم جو جس کو مادہ پرستی بتاتے ہیں ہم لوگ، مٹیریلزم جس کو بولیں گے، تو وہ مٹیریلزم کو ہم اتنا پہنچا دیں گے کہ وہ اللہ کے برابر کر دیں گے ہم لوگ. تو وہ شرک فی صفات میں ہو گیا. اب وہاب یعنی دینے والا، دینے والا یعنی اگر ابھی جیسے کوئی کمپنی میں ہم لوگ کام کر رہے ہیں، جنرل مینیجر میں یہ ہے، اس کو اگر ہم لوگ پلیز کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ یار اگر میں اس کو پلیز نہیں کروں گا، ہاں جی ہاں جی نہیں کروں گا، میرا انکریمنٹ جو ہے نا اس کے اوپر ڈیپینڈنٹ ہے، اگر یہ ہمارے خیالات آ گئے ہیں تو یہ شرک فی صفات ہے. کیوں؟ دینے والا کون ہے؟ الوہاب کون ہے؟ الوہاب تو اللہ ہے، دینے والا تو اللہ ہے. سمجھ رہے ہیں آپ؟ تو اس میں صفات میں اگر شرک اگر ہو گیا تو یہاں پہ بہت بڑا پنگا ہے، اس کی معافی نہیں ہے، پرماننٹ جہنم پکی ہے. اگر یہ 99 جو صفات میں اللہ تعالیٰ کے کو ایکول کر دیا جا رہا ہے، اللہ تعالیٰ کے صفات میں اسماء الحسنہ میں شرک اگر ہو رہا ہے تو اس کی معافی نہیں ہے. اب شرک کے اقسام کیا ہے وہ انشاءاللہ ہم لوگ بعد میں کور کریں گے، اس کے لیے بہت بڑا سیشن ہے، میرا ابھی یہ ٹاپک نہیں ہے. لیکن بندگی رب کی اگر بات ہماری ہو رہی ہے نا تو اس میں توحید بہت ضروری ہے، ٹھیک ہے. تو ہم نے یہ دیکھ لیا کہ اللہ کی بندگی کرنا ہے، اللہ تعالیٰ نے 21ویں آیت نمبر میں بتایا، ٹھیک ہے. لیکن کیوں کرنا ہے؟ آگے کی آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورۃ آیت نمبر 22 میں، الذی جعل لکم الارض فراشا والسماء بناء، جس نے یعنی اللہ کو کیوں عبادت کرنے کے لیے اللہ بول رہا ہے، جس نے تمہارے لیے زمین کو فرش بنا دیا، ٹھیک ہے نا. زمین کو اللہ تعالیٰ یہ ایگزامپل دے رہا ہے کہ زمین کو فرش بنا دیا، اور فراشا والسماء بنیئا یعنی اور آسمان کو بھی چھت بنا دیا. دیکھیں ابھی چھت ہے ہمارے اوپر، اور زمین جو ہے نا فرش بنا دیا زمین کو. اللہ تعالیٰ کیوں عبادت کرنا ہے؟ اللہ تعالیٰ بولے کہ پہلے تو میں نے 21ویں آیت میں بتا دیا عبادت کیوں کرنا ہے، میں نے تم کو پیدا کیا ہے. یہ بہت بڑی چیز ہے، آپ یقین مانیں آج کی دنیا میں اگر آپ کو کوئی ہیلپ کرتا ہے، چاہے آپ کے خود کے ماں باپ ہو یا بھائی بہن ہو یا کوئی دوست ہو یا کوئی کمپنی والا ہو، کوئی آپ کی اگر مدد کرتا ہے تو آپ اس کے اتنے قائل ہو جاتے ہیں کہ زندگی بھر اس کا احسان یاد رکھتے ہیں، ٹھیک ہے. تو یہ پیدا تو اللہ تعالیٰ نے کیا والا ہے. دیکھیں یہ باڈی جو ہے نا ہماری سر کے بال سے پیر تک،
وی آر اے ملینئر ہے ہم لوگ. یعنی اگر میں کہوں کسی کو کہ میں عقب کو 1 کروڑ دیتا ہوں، آپ کے 2 آنکھیں دے دو، کیا آپ لوگ دیں گے؟ تو بیسیکلی اللہ تعالیٰ کا شکر و احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو آلریڈی ملینئر بلینئر بنایا ہوا ہے. ٹھیک ہے، تو اس کا شکر تو بنتا ہی ہے نا. کم سے کم بولنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم اگر کوئی دوست ہماری مالی طور پہ مدد کر دے، بھائی بہن یا کوئی رشتہ دار ہماری مالی طور پہ مدد کر دے، تو اس کا زندگی بھر احسان مند ہوتے ہیں. تو یہ تو اللہ ہے جس نے تمہاری تخلیق کی، تم کو پیدا کیا، اور خاص طور پہ تم کو مسلمان بنایا، ہم کو مسلمان بنایا. تو اس کی عبادت کرنا تو فرض ہے نا. تو یہ تو اللہ تعالیٰ نے بتا دیا. اب پھر اس کے بعد اور آئے اللہ تعالیٰ نعمت گنا رہا ہے کہ میری عبادت کرو. کیوں؟ میں نے تم کو پیدا کیا، نمبر 1. نمبر دوسری چیز، اور یہ دنیا میں نے کائنات تمہارے لیے کریٹ کی ہے. زمین کو جو ہے نا میں نے فرش بنا دیا ہے، آسمان کو چھت بنا دیا ہے، اور کیا کیا ہے؟ وَأَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ، اور آسمانوں سے پانی برسایا. What was the reason behind it? ریزن آگے آیات میں ہے. وَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ الثَّمَرَاتِ رِزْقًا لَكُمْ، یعنی پھر وہ جو آسمان سے پانی جو برسایا اللہ تعالیٰ نے، اس پانی کے ذریعے زمین سے ہر طرح کی پیداوار نکال کر تمہارے لیے رزق، یعنی جو بھی پروویژن ہے تمہارے تک پہنچا دیا اللہ تعالیٰ نے. سمجھ گئے؟ ایک تو پیدا کیا اللہ تعالیٰ نے، پھر زمین بنایا فرش کے جیسا جس پہ تم چلتے ہو، پھرتے ہو، کھاتے ہو. ٹھیک ہے، پھر آسمان بنا دیا. اب آسمان کیوں بنایا؟ آسمان بنا کے بارشیں عطا فرمائی. بارش کیوں ضروری ہے؟ کیونکہ زمین میں جو پیدا ہونے والی چیزیں ہیں، جو ہمارے پروویژنس ہے، ہمارے غذا کے لیے جو امپورٹنس ہے، وہ چیزوں کو جو ہے نا اگا سکے. ٹھیک ہے نا، پیداوار نکل سکے. ٹھیک ہے نا، اللہ تعالیٰ نے اس کو اس میں تجبیر رزقاً بتایا ہوا ہے، رزقاً لکم بتایا والا ہے کہ تاکہ تم یہ اس کے لیے رزق اللہ تعالیٰ تم کو پہنچا دیا ہے، اس لیے عبادت کرنا ہم کو ضروری ہے. ابھی آج ہمارے جتنے بھائی بہنیں وغیرہ ہمارے خود کے بلڈ ریلیٹیوز یا بلڈ جو بھی ہیں، اگر کوئی بندہ جو صاحب استطاعت ہے ان کا راشن پانی وغیرہ کرتا ہے، تو کتنا احسان مند رہتے ہیں کہ میرے کو میرے بھائی نے، بہن نے، میرے اما ابا نے، میرے دوست نے، میرے رشتہ دار نے، میرے چاچا نے، میرے خالو نے، میرے ماموں نے، میری انٹی نے، میری پھوپھی نے مدد کی ہے، میری بہن نے مدد کی ہے، میرے کزنس نے مدد کی ہے. تو احسان اللہ کا کتنا منانا چاہیے. آپ سمجھ رہے ہیں یہ دعوت؟ ٹھیک ہے، کیوں بندگی کرنا چاہیے؟ یہ سب کر کے اس کے بعد بھی پھر نافرمانی تم کیسے کرتے ہو؟ یہ اللہ تعالیٰ کا میسج ہے. دا میسج از ٹو بی ٹیکن. بندگی کیوں کرنا ہے؟ اس وجہ سے کرنا ہے. اب اللہ تعالیٰ آیت نمبر 22 کو کنکلوڈ کر رہے ہیں. فلا تجعلوا اللہ تجعلوا للہ اندادا وانتم تعلمون. اللہ تعالیٰ یہ آیت نمبر 22 کو کنکلوڈ کر رہے ہیں. تو ہرگز اللہ کے مد مقابل نہ ٹھہراؤ جانتے بولتے، یعنی آپ شرک مت کرو تم. اب یعنی ایکول پارٹنرز مت بناؤ تم. ٹھیک ہے، آفس میں کام کر رہے ہو، باس کی ہاں جی ہو رہی ہے کہ میرا انکریمنٹ کر دے. انکریمنٹ کرنے والا وہ باس نہیں ہے، اللہ ہے. جب تمہارا عقیدہ، ہمارا عقیدہ اگر یہ ہو گیا کہ میرے کام کے کرنے سے، اور نمبر دوسری چیز باس کو خوش کرنے سے اگر انہیں انکریمنٹ دے دیں گا، تو یہ غلط فہمی ہو گئی، اور یہ شرک کیا کہیں گے، شرک فی العقیدہ ہو گیا ہے. ہمارے عقیدے میں شرک ہو گیا ہے. ہم جب شرک کے سب ٹائپس اور اقسام ٹائپس جب پڑھیں گے تب اس میں ڈیپلی جائیں گے، ہم لوگ سمجھنے کی کوشش کریں گے. وہ انشاءاللہ نیکسٹ سیشن میں ہم اسپیشلی بات کریں گے کہ شرک کے اقسام یعنی شرک کے ٹائپس کیا ہیں. We will go and decode everything about shirk in the next session انشاءاللہ تعالی. ٹھیک ہے، تو یعنی باٹم لائن یہ ہے کہ اس کائنات کا خالق اللہ ہے. آسمان بھی تم کو پیدا کیا بھی اللہ تعالیٰ نے ہے. ٹھیک ہے، آسمان بھی بنایا اللہ نے، زمین بھی بنایا اللہ نے. تو زمین میں جو چلتے پھرتے ہو، کھاتے پیتے ہو، وہ سب اللہ کی بدولت ہے. اللہ کا خالق اللہ ہے. ٹھیک ہے نا. تو یہ اس کے بعد پھر تم شرک کرتے ہو، یہ تو اٹ از ناٹ ایکسیپٹیبل ایٹ آل. دیکھیں اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا نہیں ہے. ایوری تھنگ از کنڈیشنل. میں ڈے 1 سے بول رہا ہوں، اللہ تعالیٰ کی رحمت، اللہ تعالیٰ کے انعامات کنڈیشنل ہے. اگر تم یہ 1 2 3 4 چیک پوائنٹس ہیں، اگر کرو تو پھر جنت جاؤ گے، نہیں کرو تو جہنم پکی ہے تمہارے لیے. سمجھ رہے ہو بات آپ؟ تو اب یہ جو پہلی 2 آیتوں میں 21 اور 22 میں یہ ہے کہ بیسیکلی مشرکین مکہ کیا سمجھتے تھے کہ انہوں یہ سمجھتے تھے کہ یہ دیوی دیوتا جو اسٹیچوز لات و منات جو ہے نا،
وہ جو ہے نا ان کے ایک اسپیشل لوگ تھے، ان کے ذریعے سے جو ہے نا ان کو وہ پوچھتے تھے۔ مشرکین مکہ کا عقیدہ کیا تھا؟ وہ اللہ کو مانتے تھے، لیکن پھر وہ لات اور منات اور عزا کو کیا سمجھتے تھے کہ یہ دے ویر ایکچولی سو پائس کہ یہ لوگ ہماری سفارش کر دیں گے اور ہماری دعائیں قبول کریں گے۔ تو ان کو جو ہے نا اتنا اسٹیٹس دیتے دیتے اللہ کے برابر کر لیا گیا۔ سمجھ رہے ہو آپ؟ یہ ہماری شفاعت کریں گے، تو یہ ہماری شفاعت کریں گے تو ہمارا بیڑا بھی پار ہو جائے گا۔ تو یہ ماننا تھا مشرکین مکہ کا، سمجھ رہے ہو؟ اللہ کو مانتے تھے وہ لوگ، لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ تھے کہ یہ لوگ شفاعت کریں گے، یہ لوگ ریکمنڈیشن کریں گے، یہ لوگ جو ہے نا سیڑھی رہیں گے ہمارے اور اللہ کے بیچ میں، سیڑھی رہیں گے ہماری، ٹھیک ہے نا؟ یہ عقیدہ تھا ان کا۔ تو یہ اگر عقیدہ کوئی ہے تو یہ بالکل شرک ہے۔ مشرکین مکہ والے جو شرک کیا کرتے تھے وہی شرک ہے، سمجھ رہے ہیں آپ؟ اور پھر اگر میں اور کہ اگر میں ایک حدیث بیان کروں تو آپ یہ ایگزامپل سے، یہ حدیث سے سمجھ جائیں گے کہ آپ کو کرنا کیا ہے اور کس چیز سے بچنا ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، کیا بیان کرتے ہیں؟ کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا، ریکویسٹ کیا، کیا کیا؟ آپ نے پوچھا، دریافت کیا یعنی پوچھا حضرت عبداللہ بن مسعود نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے بڑا گناہ کون سا ہے؟ ٹھیک ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہی کہ تو اس کے کوئی مد مقابل ٹھہرائے حالانکہ اس نے تجھے پیدا کیا ہے، یعنی اللہ کو ایکول، اللہ کے جو رائٹس ہیں اس کے رائٹس کو کسی کو ایکول لے کے آ جائے، پارٹنر کر لے، سمجھ رہے ہیں؟ اللہ کے رائٹس جو ہیں، اب وہ رائٹس کیا ہے؟ اسماء الحسنہ، اس کے صفات میں اس کے پورے رائٹس ہیں 99۔ ابھی آپ ایک ہوم ورک دے رہا ہوں آپ کے لیے، جائیے اور سمجھنے کی کوشش کیجئے وہ 99 نیمز کا، ٹھیک ہے؟ تو پھر سمجھ میں آئے گا کہ اللہ تعالیٰ کی صفات میں شرک کرنا کتنی بڑی چیز ہے، اور ہم لوگ انویلنگلی، اور ہم کو ریئلائزیشن نہیں ہو رہا ہے اس کا، اور ہم لوگ اس کا شرک فی الصفات کا حصہ انویلنگلی یا اننوئنگلی اس کا حصے دار ہیں ہم لوگ۔ لیکن اب ہم سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ ہوم ورک از آپ کو 99 نیمز اللہ کے میننگ کے ساتھ پڑھنا ہے نیکسٹ ویک تک، تاکہ آپ سمجھ سکو۔ نیکسٹ ٹائم میں اگر یہ بولوں سوورنٹی، واٹ از سوورن؟ سوورن از اللہ کا ایک ون آف دا نیمز ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی حاکمیت۔ اب وہ حاکمیت کس کی ہو رہی ہے اس دنیا میں؟ تو آپ سمجھنے کی کوشش کیجیے۔ اس میں اگر کسی ایک حاکم کو اس لیول پہ لے کر آ جائے جو اللہ کا لیول ہے، وہ شرک فی الحاکمیہ ہو جائے گا۔ وہ اس کو ڈیٹیل ہم نیکسٹ سیشن میں دیکھیں گے۔ تو یہاں پہ یہی اللہ تعالیٰ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ اللہ کے مقابلے کسی کو شریک بنا دینا جبکہ اس نے تم کو پیدا کیا ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو اس ضمن میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امت کو اس درجے کی توحید کی باریوں تک پہنچا کر چلے گئے کہ ایسے تصورات کی بالکل جڑ کر جاتی ہے، ٹھیک ہے نا؟ یعنی تصورات کیا؟ ایک حاکم نے تعبیر دیکھیں گے ہم لوگ تو اور ایک ایگزامپل میں آپ کو سمجھانے کے لیے پیش کر لوں تو آپ کو پورا سمجھ میں آ جائے گا کہ ہم اننوئنگلی کہاں کہاں کون سے شرک میں انوالو ہیں۔ ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایسا ہی کہہ دیا، کیا کہہ دیا؟ ما شاء اللہ وما شئت، کیا؟ ما شاء اللہ وما شئت، یعنی جو اللہ چاہے اور آپ چاہے۔ سمجھ رہے ہیں آپ؟ کون بولے؟ صحابی بولے، کیا بولے؟ جو اللہ چاہے اور آپ چاہے، ٹھیک ہے نا؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً ٹوک دیا، کس کو ٹوکا؟ صحابی کو، صحابی رسول کو ٹوک دیا اور فرمایا کیا تو نے مجھے اللہ کے مد مقابل بنا دیا ہے؟ تو ہاؤ ڈیئر یو، مجھے تم نے، مطلب اللہ جو چاہے اور تم جو چاہے۔ اللہ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتھارٹی کتنی بڑی ہے، حالانکہ وہ صحابی کا شاید ہو سکتا ہے کہ انٹینشن وہ نہیں تھا ان کا، رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، لیکن اسی وقت توڑ دیا، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شرک کی اور اللہ کے ایکولنٹ کسی کو بھی نہیں کرنا چاہتے تھے، یہاں تک کہ خود کا نام بھی لینا پسند نہیں کیا، اور ٹوک دیا کہ جو ہے نا، فرمایا کہ کیا تو نے مجھے اللہ کے مقابلے کھڑا کر دیا ہے؟ بلکہ وہ تنہا ہے، ٹھیک ہے؟
تو بولنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ یہ جو پوائنٹ ہے، یہ جو حدیث بیان کی گئی ہوئی ہے نا، اس کو سمجھنے کی کوشش کیجیے۔ اب اس سے بڑی چیز کیا ہو سکتی ہے؟ یعنی جو بھی آپ چاہیں، جو بھی آپ چاہیں، ہم کسی کے مطلب کسی مفتی کی کیا کہیں گے، ریسپیکٹ میں، کسی کے عالم کے ریسپیکٹ میں، آپ جو چاہے، آپ جو چاہے، آپ جو چاہے، آپ جو چاہے، ٹھیک ہے۔ پھر بعد میں یہ کیا کہیں گے انٹرپریٹیشن، تو پھر ہم لوگ بہت سارے ہیں نا بھائی، ہمارے لیے بولنے کے لیے بہت کچھ ہے یار، ہمارا انٹرپریٹیشن ویسا نہیں ہے۔ ہمارا انٹرپریٹیشن یہ ہے کہ مولانا ایکچولی پرابلم یہ ہے کہ ٹیک ایوری تھنگ، اسٹڈی اینڈ دین گو عمل۔ میں جو بھی بول دوں آپ کو، آپ کا اوپر یہ فرض عین ہے کہ ایک بار اس پہ سوچو، پڑھو، پھر عمل کرو، ٹھیک ہے نا؟ کیوں؟ کیونکہ یہاں پہ پھر بات وہی آ گئی نا، اللہ جو چاہے اور آپ جو چاہے۔ ہم غلطی سے ہمارے مفتی اکرام، ہمارے اسکالرس کیا کیا بولتے تھے، جیسا آپ چاہیں وہی صحیح، جیسا آپ چاہیں وہی صحیح، جیسا آپ چاہیں وہی صحیح۔ اب ہم یہ دیکھنے کی کوشش نہیں کرتے کہ وہ مفتی صاحب قرآن کے اگینسٹ بول رہے ہو کہ رسول کے اگینسٹ بول رہے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ منیمم اتنا لیول کا نالج ہو جانا چاہیے قرآن کا کہ کیا صحیح اور کیا غلط کا ہم کو معلوم ہو جائے۔ وہ فلٹر جو ہے نا ہم میں امپلانٹ ہو جانا چاہیے کہ کون صحیح بول رہا ہے، کون غلط بول رہا ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو اللہ تعالیٰ ہم کو بچا لے۔ ابھی صرف جو ہے 5 منٹ باقی ہے، 5 منٹ کے بعد میں چاہوں گا کہ آپ سب لوگ جو ہے پھر سے جوائن کر لیں یہی لنک پہ، جو پرانی لنک پہ ابھی آپ لوگ سب لوگ ہیں، ٹھیک ہے جی؟ 5 منٹ کے بعد انشاءاللہ اپن پھر سے جوائن کر لیں گے۔ تو یہ ہوا اپنا آیت نمبر 22 کی، ٹھیک ہے؟ اب آیت نمبر 23 میں، اب یہ تو دو آیتوں میں کیا ہوا کہ ایمان باللہ، اللہ پہ ایمان، اللہ کی توحید، اللہ کی بندگی کرنے کا ایک دعوت دے دی گئی، ٹھیک ہے؟ نمبر دوسری چیز یا ایھا الناس، ٹھیک ہے، دے دی گئی توحید کے اعتبار سے بتا دیا گیا۔ پھر اب جو آنے والی اگلی آیت جو ہے نا، ایمان بالرسالت ہے، اللہ کے نبی پہ ایمان۔ اب وہ کون سی عبادت ہے؟ اب آیت نمبر 23، وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا، یعنی اور اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، اور اگر تم واقعتاً شک میں ہو، وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ، رَيْب یعنی شک ہونا، آپ کو کس شک میں ہو؟ کہ اس کلام کے بارے میں، اس کلام یعنی قرآن کے بارے میں جو ہم نے اتارا اپنے بندے پر۔ یہ آیت کا ترجمہ پڑھ رہا ہوں میں، وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا، یعنی اور اگر تم واقعتاً شک میں ہو اس کلام کے بارے میں جو ہم نے ہمارے بندے پر، یعنی نبی کریم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا، تو آگے کیا ہے؟ ناؤ پوائنٹ ٹو بی نوٹڈ، فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، تو لے آؤ ایک ہی صورت اس جیسی، ٹھیک ہے؟ تو لے آؤ، اگر تمہارے کو ڈاؤٹ ہے کہ یہ جو قرآن میں نے نازل کیا، جو میرے بندے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر کیا، اگر شک ہے تمہارے کو اس پہ، تو اگر تو اس جیسی، اب دیکھیں یہ آیا سورہ بقرہ میں جو ہے نا، یہاں پہ یہ بتایا والا ہے آیت نمبر 23 میں کہ لے آؤ کوئی ایک سورہ، ایک سورہ یعنی یہ بھی ہو سکتی ہے کہ والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، منیمم اتنا تو لے کے آ جاؤ۔ اب ان سے پہلے، اب دیکھیں سورہ بقرہ جو ہے نا، اس سے پہلے بھی یہ ایک چیلنج ہے تعارف قرآن میں۔ اگر آپ لوگوں نے میرا اگر سنا ہوگا تعارف قرآن، تو میں نے ایکسپلین کر دیا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے پہلے جو یہ بیسیکلی ایک چیلنج ہے، اگر تم کو شک ہے تو کوئی ایک قرآن ایسی کوئی کتاب لے کے آ جاؤ، بلکہ اللہ تعالیٰ نے پہلے فرما دیا تھا۔ پھر کتاب کے بارے میں یہ بولا کہ کوئی سے 10 سورتیں لے کے آ جاؤ۔ اب یہ مقام سورہ بقرہ کا آیت نمبر 23 میں اللہ تعالیٰ بول رہے اب 10 بھی نہیں ہوتا تمہارے سے، نہ قرآن پوری ایک ہو سکتی، تو کم سے کم ایک چھوٹی ایک سورت لے کے آؤ، ایک سورت، سمجھ رہے ہیں آپ؟ ایک چیپٹر لے کے آ جاؤ، ٹھیک ہے نا؟ تو بیسیکلی یہ اس کا مطلب کیا ہے؟ دیکھیں یہ مشرکین مکہ کو بھی اس کا چیلنج ہے، اور ساتھ میں دعوت جو ہے نا یہودیوں کو اور کرسچن کو بھی دی جا رہی ہے کہ کیا ہے اس میں، کہ بھئی اب تم کو کیا ڈاؤٹ ہے؟ ڈاؤٹ ہے مشرکین مکہ کیا کرتے تھے، ان کو یہ تھا
لیکن مسئلہ ان کو یہ تھا کہ جو ہے نا تکبر سے انہوں نے قبول نہیں کیا تھا. ٹھیک ہے, تکبر ایک بہت بڑی شے ہے. تو ان کو یہ معلوم تھا اللہ کے کلام ہے, لیکن انہوں تکبر کی وجہ سے نہیں کرے تھے. تو اللہ تعالیٰ نے ان کو بتا دیا کہ جیسے ایک صورت تو لے کے آؤ اگر تم سچے ہو تو اللہ تعالیٰ آگے کنٹینیو کر رہا ہے, وَدْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ. اللہ تعالیٰ یہاں پہ نہیں رکا کہ ایک صورت, چھوٹی سی صورت بنا کے لا دو. آگے اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں, دس از اے چیلنج. میں نے آپ کو ایک کام کرتے ہیں, یہ ہم لوگ ابھی سائن آؤٹ کر لیتے ہیں تاکہ پھر سے جوائن کر سکے. ہمارے پاس 1 منٹ باقی ہے. ٹھیک ہے, تو 2 منٹ میں پھر سے آپ لوگ جوائن کر لیجیے گا انشاءاللہ. تو میں ایم اینڈنگ دا سیشن ناؤ. جزاک اللہ. تو تو ہم نے آیت نمبر 23 کو شروع کیا تھا, اور یہ بیسیکلی چیلنج ہے جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک ٹول دیا ہوا ہے. میں نے دورہ قرآن ترجمہ میں, تعارف قرآن میں نے یہ ایکسپلین کیا تھا کہ معجزہ کیسے ہے. دیکھیں, قرآن ایک جو چیز ہے نا, ہمارے پاس ایک معجزہ ہے. جیسے کہ آسا تھا ابراہیم علیہ السلام کے پاس, جیسے کہ معجزہ تھا اپنے عیسیٰ علیہ السلام کے پاس. تو ہمارے پاس ہمارا آسا یہ قرآن المجید ہے. جب تک یہ ہم پھینکیں گے نہیں, آسا پھینکیں گے نہیں, یعنی اس کی اصل دعوت ہم لوگ دیں گے نہیں, تو لوگوں کو وہ معجزے دکھیں گے ہی نہیں. اللہ تعالیٰ ہمارا بہت بڑا جو ہے نا پکڑ عطا فرمائے گا اگر ہم یہ معجزے کو صحیح طریقے سے چیلنج کے طور پہ پھینکیں گے نہیں. یہ جو آیت نمبر 23 ہے سورۃ البقرہ کی, یہ چیلنج ہے. تو اللہ تعالیٰ ایز اے کنٹینیویشن آف آیت نمبر 23, اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ وَدْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ, اور بلا لو اپنے سارے مددگاروں کو, اللہ کے سوائے اپنے سارے مددگاروں کو بلا لو آپ, ان کنتم صادقین, اگرچہ کہ تم سچے ہو. بیسیکلی اب دیکھیں نا آپ, یہ مشرکین مکہ کا کانسیپٹ دیکھیں, یہ کیسا تھا ان کا کانسیپٹ کہ یہ لوگ کیا سمجھتے تھے کہ یہ جو شعر وغیرہ جو شعراء تھے, جو شاعر تھے, ان کے پاس جنات رہتے تھے, اور وہ جنات کی وجہ سے یہ لوگ کلام, یعنی اس ٹائم پہ جو ہے نا کلام, بہترین کلام کیا کرتے تھے. یہ ان کا عقیدہ تھا. تو جب یہ قرآن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل ہوا تو یہ لوگ بھی سمجھنے لگے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کوئی ایسے اسپیشل جنات ہے جس کا مقابلہ وہ شعراء یعنی شاعر, اس ٹائم کے بڑے بڑے شاعر نہیں کر سکتے تھے. تو اسی لیے اللہ تعالیٰ دیکھیں نا کتنا زبردست, مطلب وہ دکھتی رگ پہ اللہ تعالیٰ جو ہے نا وار کر رہا ہے. کیا وَدْعُوا شُهَدَاءَكُم وَدْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ, اور بلا لو اپنے تمام سرداروں کو, بلا لو اپنے سارے مددگاروں کو. ٹھیک ہے, اگر تک کہ تم سچے ہو. سمجھ رہے ہیں آپ؟ تو یہ جو انداز بیان ہے اللہ کا, یہ ٹوٹلی الگ ہے ماشاءاللہ. تو پھر اللہ تعالیٰ آیت نمبر 24 میں بولتے ہیں, آگے دیکھیے اب یہ کنٹینیویشن میں, وَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا, یہ ہے چیلنج. دس از ٹو بی ریئلائزڈ. تعارف قرآن میں معجزے میں نے یہ بار بار ہیمر کر کے بتایا ہے آپ کو کہ یہ معجزے کا, یو ریفر ٹو دوز مائی ویڈیوز بیفور, کہ اللہ تعالیٰ کا انداز دیکھو, فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا وَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا, پھر اگر تم ایسا نہ کر سکو, چیلنج دیکھو اللہ کا انداز بیان. اور پھر آگے ایز اے کنٹینیوشن آیت نمبر 24 میں, اور ہرگز نہیں کر سکو گے, یو ول نیور ڈو اٹ. سمجھ رہے ہو آپ؟ تو یہ اندازے دیکھیے, یہ ایک چیلنجنگ ہے, ایک چیلنج ہے جو اللہ کے سوا کوئی نہیں دے سکتا, جو قرآن کے سوا کوئی کتاب میں دنیا میں موجود نہیں ہے. تو یہ دعویٰ صرف قرآن حکیم کا ہے, نہ کسی بائبل کا ہے, نہ کسی ویدا کا ہے, نہ کسی جو ہے نا فی الحال جو بھی جو ہے نا آسمانی کتابیں ہم جس کو بولتے ہیں, یا لوگ جو ایمان لاتے ہیں آسمانی کتاب بول کے, وہ کسی میں نہیں ہے, صرف قرآن کے ہے. ٹھیک ہے نا؟ تو پھر آپ آگے آیت نمبر 24 پہ, ابھی جو آیت میں نے پڑھا تھا, پھر اگر تم ایسا نہ کر سکو, کیا وہ سورہ جو چھوٹی ہے چیلنج وہ لا نہ سکو,
اور اللہ تعالیٰ آگے بول رہے ہیں تم ہرگز نہیں کر سکو گے، ہرگز نہیں. پھر آگے کیا بول رہے ہیں اللہ تعالیٰ؟ فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودَهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ، یعنی تو پھر بچو اس آگ سے جس کا ایندھن بنیں گے انسان اور پتھر. یعنی یہ چیلنج کو تم پورا نہیں کر سکتے. 1447 سال ہو گئے، آج تک کوئی چیلنج کو پورا نہیں کر سکا. ٹھیک ہے نا؟ اور اللہ تعالیٰ یہاں پہ بول رہے ہیں اگر تم پورا نہیں کر سکو تو پھر آگے آیت میں بول رہے ہیں کہ تو پھر بچو اس آگ سے. کیوں؟ تم چیلنج پورا نہیں کر سکتے تو تمہارے کو جہنم میں ڈال کے ہی رہوں گا. سمجھ رہے بات آپ؟ اگر ایمان تم نہیں لاتے تو میں جہنم میں تم جاؤ گے، اور جہنم میں کیا کریں گے؟ جس کا ایندھن بنیں گے انسان اور پتھر. کون سے انسان بنیں گے آگے چل کے دیکھیں گے، اور پتھر. تو جہنم کے ایندھن، ایندھن یعنی فیول، جس کو عربی میں وقود کہا جاتا ہے. وقود مطلب گیس یا پھر پیٹرول یا پھر گیس تیل جس کو کہیں گے ہم لوگ. پرانے زمانے میں ہم لوگ گیس تیل جو لاتے تھے ان کو معلوم ہے. تو بہرحال پتھروں کا ذکر خاص طور پہ یہاں پہ کیوں کیا ہے؟ دس پوائنٹ آلسو ٹو بی نوٹڈ. یعنی ہمیشہ حدیثوں میں بھی آیا ہے کہ بچو اس آگ سے، یعنی جہنم کی آگ سے جس کا ایندھن بنیں گے انسان اور پتھر. اب پتھر کیوں کہا گیا ہے؟ اس کے دو تشریح ہیں، اس کے دو ہیں، اس کے دو امکانات ہیں. ایک تو یہ ہے کہ آپ کو معلوم ہے کہ پتھر یعنی کوئلے کی کھانے ہیں. ٹھیک ہے نا؟ تو بیسیکلی کیا ہے؟ اسٹون سے وہ کھان یعنی کوئلے کی کھان. تو تو اور جو پتھر کی آگ ہے بنسبت کوئلے کی آگ، پتھر کی آگ زیادہ شدید ہوتی ہے. تو قیامت میں یعنی جہنم کی آگ پتھر کی آگ سے بھڑکائی جائے گی، جو جس سے اس کی سیویریٹی بہت زیادہ ہوگی کمپیئر ٹو کوئلے والی آگ کے. اسی لیے پتھر یوز کیا گیا ہوا ہے. نمبر دوسری چیز اور یہ ہے، اور حدیثوں میں بھی ہم کو معلوم ہے کہ جہنم کی آگ کو بڑے بڑے پتھروں سے ڈھکایا جائے گا. اور دوسری یہ کہ مشرکین نے جو معبود تراش کے رکھے تھے، مشرکین مکہ جو اسٹیچوز بنا کے رکھے تھے نا، وہ پتھر کے ہوتے تھے. تو مشرکینوں کو یہاں پہ میسج دیا جا رہا ہے. ٹھیک ہے نا؟ پتھر مطلب کہ وہ لوگ اسٹیچوز تو پتھر، لات منات عزا کو وہ لوگ پتھر بنا کے یہ کرتے تھے. تو پتھر کا ایگزامپل اس وجہ سے دیا جا رہا ہے کہ یار تم جو پتھروں کی پوجا کرتے تھے نا، وہ پتھروں کا ایندھن رہیں گے جہنم کا. اب تو سدھر جاؤ. یعنی آخرت میں دیکھیں گے کہ یار یہ لات منات عزا کے اسٹیچوز جو ہم نے ہمارے ہاتھوں سے بنائے تھے، جو پتھر سے تھے، یہی اب ہمارے ساتھ جہنم میں ہے. تو آپ کو بچنے کی کوئی امید نہیں ہے، کیونکہ یہ پتھر والے ہی کچھ جو ہے نا یہیں پہ ہے. یہ بابا جو ہے نا مزار والے، یہ یہیں پہ ہے، انہوں تو کچھ نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے نا؟ تو اسی لیے میں بول رہا ہوں یہ تو ایک تو اسٹیچو کو پوجنا یہ تو الگ ہو گیا، لیکن سجدے کرنا قبروں پہ جا کے، مشکل کشا بنا لینا کسی کو، تو یہ دیکھیں تو یہ تو پھر بعد میں آپ کو اتنا بڑا اگزامپل ہے عیسیٰ علیہ السلام کو. عیسیٰ علیہ السلام کو پیش کیا جائے گا آخرت میں، اور عیسیٰ علیہ السلام کی قوم کو پیش کیا جائے گا. اور وہ قوم کیا کی تھی؟ عیسیٰ علیہ السلام کی محبت میں اتنا غلو کر دی تھی کہ اللہ تعالیٰ کا بیٹا بنا دیا تھا. اس وقت رسول کو گواہ بنایا جائے گا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی امت میں گواہ رہیں گے، ویسے ہی حضرت عیسیٰ علیہ السلام ان کی امت پہ گواہ رہیں گے. اب جب پوچھا جائے گا اللہ تعالیٰ کہ اے عیسیٰ کی قوم، یہ تم نے بیٹا کیسے بنا دیا تھا اس کو، تم نے خدا اس کو کیسے بنا دیا تھا، تم نے الہ کیسے بنا دیا تھا، مشکل کشا کیسے بنا دیا تھا؟ تو عیسیٰ علیہ السلام کی طرف جواب کے لیے پوچھا جائے گا کیا عیسیٰ علیہ السلام تم نے کیا تھا یہ؟ عیسیٰ علیہ السلام ہاتھ اٹھا لیں گے، اے اللہ میرے رب، میرے مالک، میرے مولا، میں نے تو ان کی بات کا حکم نہیں دیا تھا، میں نے تو یہ بولا تھا کہ میں عبد اللہ ہوں، میں اللہ کا بندہ ہوں. یہ لوگوں نے مجھے تیرے لیول پر آ کر آ گیا. تو پھر کیا ہوگا؟ تو بولنے کا مطلب یہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام اگر کچھ نہیں کر سکتے تو بیچارے جو قبر میں پڑے والے ہیں انہوں کیا کریں گے؟ جو اسٹیچوز والے ہیں انہوں کیا کریں گے؟ تو بات سمجھنے کی یہ چیز ہے. تو اس وجہ سے پتھر کا ذکر کیا گیا ہے. دیکھیں قرآن میں اللہ تعالیٰ نے ایسے چنندہ ورڈز یوز کیے ہیں، ایسے الفاظ یوز کیے ہیں جس کا تم سوچتے رہ جائیں گے لیکن پتہ نہیں کر پائیں گے کہ بھائی یہ یہاں بھی فٹ ہوتا ہے، یہ یہاں بھی فٹ ہوتا ہے. اور یہ یوز کرنے کے بجائے جو یوز ہوا ہے وہ اعلیٰ اسٹیٹس پہ ہے، جو کہ ایک ایز اے انسان ہم کبھی اس لیول پہ پہنچ نہیں سکتے. بہت سارے شعراء تھے، بہت سارے فلسفی تھے، بہت سارے فلسفرز تھے جو قرآن کے فصاحت، قرآن کی بلاغت سمجھ کے ایمان لا لیے تھے. ٹھیک ہے نا؟
وہ تو ہم ہیں جو ہم پہ جو ہے نا ہم پہ کچھ بھی اثر نہیں ہوتا ہمارے دلوں پہ. کیوں؟ کھاؤ پیو اور لائٹ آف کرو، یہی کرنا ہے ہم نے، کچھ نہیں کرنا ہے. تو یہ پتھر کا اگزامپل اسی لیے اسپیسیفکلی دیا اللہ تعالیٰ نے، اس کے پیچھے حکمت یہ ہے کیونکہ ان کے معبودوں کو بھی جلایا جائے گا، جن سے وہ دعائیں مانگا کرتے تھے، جن کے سامنے اپنے متھے ٹیکتے تھے، جن کے سامنے دنڈوت ہوتے تھے، جن کو چڑھاوا کرایا کرتے تھے. کبھی پوچم پہاڑ میں، کبھی وہ نام یاد نہیں آ رہا ہے میرے کو، کبھی خواجہ غریب النواز کے پاس جایا کرتے تھے، کبھی پھولا وہاں پہ کرتے تھے، یا مشکل کشا یا خواجہ غریب النواز ہماری بھی جو ہے نا کیا کریں گے، یہ کروا دو، ہماری یہ کام کروا دو، وہ کام کروا. اللہ کی قسم یہ بڑا شرک ہے، کبھی معاف نہیں ہوگا یہ. اور یہ کیسا ہوگا ہم آگے چل کے ڈیٹیل میں دیکھیں گے. یہ صرف ذات ہے، صرف ذات ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس سے بچائے رکھنے والا ہے، لیکن پھر بھی انڈائریکٹلی، انویلنگلی، انکانشیسلی اس میں مبتلا ہے. انشاءاللہ آگے کے سیشن میں، اگلے سیشن یا اس کے ایک بعد سیشن میں ہم لوگ شرک پہ بہت ڈیٹیل میں بات کریں گے. تو اللہ تعالیٰ آیت نمبر 24 کو کنکلوڈ کر رہے ہیں، وَعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ. اب یہ جو آگ ہے جس سے بچو بولے آیت نمبر 24 میں اللہ تعالیٰ، جس کا ایندھن کون ہوں گے؟ انسان ہوں گے اور پتھر ہوں گے. تو کس کے لیے تیار کی گئی؟ کنکلوڈ ہو رہی ہے آیت نمبر 24، تیار کی گئی ہے کافروں کے لیے. اگین کافرہ مطلب یہ مت کنسیڈر کیجیے گا کہ وہ کسی کرسچینٹی کے لیے ہے، جوڈائزم کے لیے ہے. نہیں سر جی، وہ ہمارے لیے بھی ہے. کفر کا لٹرل میننگ یہ ہے کفر، یعنی انکار کرنا. کس کا انکار کرنا؟ اللہ کا انکار، رسولوں کا انکار، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار، کتابوں پہ انکار، آخرت پہ انکار، غیر پہ انکار. اب یہ جو ہمارے آس پاس جو لوگ رہ رہے ہیں، ہم جس سوسائٹی میں رہ رہے ہیں، وہ تو کفر ہے، وہ ڈیفینیٹلی کفر ہے. جو اللہ اور اللہ کے رسول کو نہیں مانتا وہ کفر ہے، یعنی انکار. یہ کس کا انکار کیا اس نے؟ اللہ کا اور اللہ کے رسول کا. ہینس ساری چیزوں کو ڈینائل کیا اس نے، کتابوں کو بھی ڈینائل کیا، ملائکوں کو بھی ڈینائل کیا، غیب کو بھی ڈینائل کیا، جنت دوزخ کو بھی ڈینائل کیا، آخرت کو ڈینائل کیا. آخرت کو ڈینائل کیا تو نو اکاؤنٹیبلٹی، نو اکاؤنٹیبلٹی تو نو کوشچننگ، نو کوشچننگ سو ڈو لائسنس ٹو سن. تو یہ ساری چیزیں ہو گئی. تو پھر انکار کرنے والے کے لیے ایک غیر مسلم ہوتے ہیں جو انکار کرتے ہیں یہ ساری چیزوں کا، ایک ہم ہیں جو کہ اقرار کر کے انکار کرتے ہیں ہمارے عمل سے. تو وہ بھی انکار ہوتا ہے، اس کو کہتے ہیں انکار فی العمل، کفر فی العمل. اور اس کے لیے بھی جہنم جانا پڑتا ہے. اللہ کے جو قوانین ہیں ماننا پڑے گا، رسول نے جس طریقے سے بنائی ہے اس طریقہ اختیار کرنا پڑے گا، ورنہ کفر فی العمل کا میں پھنس جائیں گے. اور پھر ہم انکار کس چیز کا کر رہے ہیں؟ عمل نہیں کر کے اللہ تعالیٰ کا عملی طور پہ انکار کر رہے ہیں. تو ہم بھی ایک کفر کے میں مبتلا ہو چکے ہیں، انویلنگلی، انکانشیسلی. انویلنگلی تو نہیں کہوں گا میں، انکانشیسلی کہوں گا. تو کانشیسنیس میں آنا ہے ہمارے کو، وہ موڈ میں ضرور کرنا ہے. قرآن یہی تو آگے بتائے گا کہ کانشیسنیس کیسا لانا ہے، کیسا لایا جائے. اسی کی ہم لوگ سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں ہم لوگ. ٹھیک ہے. اب یہ ہو گیا ایمان بالرسالت. ٹھیک ہے، ایمان بالرسالت کیسے ہو گیا؟ یہ دو آیتوں میں 23 تک دیکھیں، 23 اور 24 آ گیا کہ اللہ کی کتاب پہ لاؤ جس پہ نازل کیا گیا تھا. تو ایمان بالرسالت ہو گئی، یعنی رسول پہ، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ ایمان. اب جو آیت نمبر 25ویں ہے تو اس کے بعد ایمان بالآخرہ کا ذکر، سوری اس میں آخرت بھی آ گیا، سوری معذرت چاہتا ہوں، ایمان بالرسالت اور ایمان بالآخرہ آ گیا، آیت نمبر 24 میں کنکلوڈ ہو گیا. ٹھیک ہے جی. اب آیت نمبر 25 میں کیا ہو رہا ہے؟ وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، اور بشارت دے دیجئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. کن کو؟ ان لوگوں کو جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک عمل کیے. دیکھ لیجئے، اللہ کی قسم میں بول دوں، جنت جو ہے نا کنڈیشنل ہے، کنڈیشنل ہے، کنڈیشنل ہے. یہ پتھر کی لکیر ہے. کوئی اگر آپ کو بول رہا ہے کہ جنت تو چلے جاؤ گے یار، مرنے کے بعد جنت تو پیچھے، وہ اپنے آپ میں اپنی گریبان میں دیکھ لے. کیوں؟ قرآن کیا کہہ رہا ہے یہاں پہ آیت نمبر 25 میں؟ وہ بشر، یعنی خوشخبری ہے. والذین، کس کے لیے بھائی؟ والذین، ان لوگوں کے لیے، کن لوگوں کے لیے؟ آمنو، جو ایمان لائے ہیں. تم، میں، ہم، ہمارے ماں باپ ایمان لا لیے نا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ بول لیے. یہ کافی ہے ایمان لانا؟ کافی ہے. قرآن کیا بولتا ہے سنیں گے ہم لوگ آگے. کیا بول رہا قرآن؟ وہ
अमीन सालिहात वो यानी और अमीन सालिहात, पहली कंडीशन ईमान लाना जो कि हम ला लिए। अब दूसरी कंडीशन क्या है? खुशखबरी की बात हो रही है ना, आयत नंबर 25। तर्जुमा खुद आप देख लीजिए, तफसीर में जाने की जरूरत ही नहीं है। ये दो कंडीशन है जन्नत जाने के लिए, आमीनु ईमान ला लो वो, और अमीनु सालिहात जो लोग जिन्होंने नेक अमल किए। फिर आगे कंटिन्यूएशन में अन्न लहुम जन्नातुन तजरी मिन तहतिहल अनहार, ये दो कंडीशंस फुलफिल होंगी तो उनके लिए ऐसे बागात हैं जिनके नीचे नदियां बहती हैं। समझ रहे हैं? वह सॉरी, अन्न लहुम जन्नातिन तजरी मिन तहतिहल अनहार, कि उनके लिए ऐसे बागात हैं जिनके लिए नीचे नदियां बहती। किनके लिए? जो ईमान लाए, नंबर वन, जो अमीर सालिहात करे। जो अमल सालिहात नहीं करा, अल्लाह की कसम उन्हें ईमान भी लाया, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह भी बोल दिया, उन्हें जन्नत में नहीं जाता, यकीन लाना नहीं जाता, जहन्नम में जाएगा, उन्हें सदा पूरी करेगा। शिरक नहीं किया तो टिक्का बोटी कबाब होके वापस जन्नत में दाखिल जाएगा। लेकिन जन्नत में उधर डायरेक्टली नहीं जा सकता खाली ईमान लाने से। मैं तो नबी का कलमा पढ़ता रहा ना, मैं तो जो है अपना ला इलाहा इल्लल्लाह बोल दिया ना, नहीं सर, कंडीशन अप्लाई, कंडीशन अप्लाई से नथिंग इज फ्री इन द वर्ल्ड, नो मील इज फ्री। प्रोफेशनल समझ सकते हैं, नो मील इज फ्री, तो फिर आप ये बोलेंगे कि यार अल्लाह, फिर अल्लाह कैसे हुआ अगर नो मील इज फ्री? तो यही तो है भाई, मैं नहीं कर रहा हूं, ये कुरान कह रहा है। अगर कोई मुफ्ती अगर तुमको बोल रहा है तो वो गुमराह कर रहा है हमको, और वो गुमराह करना वो उसकी वजह से नहीं, ये हमारी ला इल्म की वजह से है। हमको इल्म तो नहीं है ना, कुरान हमने बना दिया कि वो मुफ्ती के लिए है, उन्हें बोलेंगे तो हम समझेंगे, नहीं तो नहीं। समझ रहे बात आप? बराबर। फिर बाद में ये है, यानी कुल्लमा रुज़िक़ुकुम मिनहा मिन समरातिर रिज़्क़हा, जब भी उन्हें दिया जाएगा वहां कोई भी फल रिस्क के तौर पर। समझ रहे हो? फक़ालू हाज़ल्लज़ी रिज़्क़ु, सॉरी, क़ालू हाज़ल्लज़ी रुज़िक़ना मिन क़ब्लु, तो वो कहेंगे कौन? ये जन्नत में जाने वाले क्या कहेंगे? ये तो वही है जो हमने पहले भी मिलता था। बात समझ रहे हैं आप? इससे पहले की आयत का तर्जुमा मैंने क्या किया? जब भी उन्हें दिया जाएगा वहां कोई भी फल, यानी जन्नत में चले गए आप और फिर फल दिया गया, क्या दिया? एप्पल, मैंगो। समझ रहे हैं? तो यहाँ पे खा खा, अभी फॉर एग्जांपल इस दुनिया में आप एग्जांपल दे रहा हूं, खा खा के खा खा के खा खा के आई एम टायर्ड यार, आई विल नॉट हैव एप्पल, एप्पल का सेम टेस्ट आ रहा है। ठीक है, काजू खा खा के, ड्राई फ्रूट खा खा के थक गए। ठीक है, मैंगो खा खा के मैंगो के सीजन में थक गए। अब वही अगर चौथे महीने खाओगे तो अरे ये क्या बार बार पका रहे जी, सेम टेस्ट है, सेम टेस्ट है, सेम टेस्ट। लेकिन यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे सवाल देखिए, यार अल्लाह ताला वही मैंगो फिर सामने लाके रखेगा, फिर बाद में काजू भी वही लाके रखेगा, एप्पल भी वही लाके रखेगा, अनार भी वही लाके रखेगा। तो फिर बाद में क्या ये लोग कहेंगे जो जन्नत में जाते हैं, या अल्लाह ये तो वही फ्रूट है, ये तो वही काजू है, वो तो यही मैंगो है। तो फिर अल्लाह ताला फरमाएंगे वह तो वह बिही मुतशाबिहा, और दिए जाएंगे उनको फल एक सूरत के। समझ रहे हैं? यानी आप मुफस्सिरीन, ये आयत में मुफस्सिरीन इकराम कहते हैं कि जब ये दिया जाएगा तो हर एक बाइट पे, हर एक निवाले पे वो टेस्ट अलग रहेगा। यानी आज आज अगर मैंगो वाव, मतलब आपके मुंह से वाव निकला, जन्नत में दूसरा अगर सिप लेंगे, दूसरा मैंगो का आप चूसेंगे, खाएंगे, दूसरे निवाला को लेंगे तो दूसरे निवाले पे आपको अमेजिंग निकलेगा। मतलब हर एक अल्फाज डिफरेंट होगा, हर एक निवाला डिफरेंट होगा, एक हर एक निवाले पे लजीज होगा, आप समझ नहीं सकते। इस पे उलमाए किराम में किताबें लिख दी है कि जन्नत के फ्रूट क्या होंगे। ठीक है ना, हम उसमें नहीं जाते, हम एक कॉमन मैसेज ये ले रहे हैं। तो अल्लाह ताला आगे फरमाते हैं, आगे क्या होगा जन्नत में? वलहुम फीहा अज़वाजुम मुतहहरा, और उनके लिए होंगी उस जन्नत में निहायत पाक बाज बीवियां। पाकबाज बीवियां यानी एक तो बीवी जो 72 हूरों का, 72 हूर्स का जिक्र किया गया है, हदीसों में भी है और बहुत सारी चीजों में है। लेकिन जो हमारी इस दुनिया में बीवी होगी वो उन 71 हूरों से ज्यादा खूबसूरत, ज्यादा अच्छी, बेहतरीन होगी। अब यहाँ पे पाकबाज बीवियां यानी हो सकता है कि देखिए अल्लाह ताला का हर एक चीज है ना, वलहुम फीहा अज़वाजुम मुतहहरा, मुतहहरा यानी पाकबाज होंगी, तहूर, मुतहहरा तहूर से बना वाला है।
کہ طہارت پاکی لینا، سمجھ رہے ہیں آپ یہ؟ تو مطہرہ پاک باز بیویاں ہوں گی. اب یہ پاک باز بیویوں کا مطلب کیا ہے بھائی؟ یہ تو علماء کرام نے کتابیں لکھ دی گئی ہیں. پاک باز یعنی کبھی کبھی ہو سکتا ہے کہ کوئی جنات بھی اس کو کبھی یہ کیا ہوگا، واٹ ایور ریزن آئی ول ناٹ ایکسپلین ان ڈیٹیل. تو یہاں کی دنیا میں جو جنات میں ٹچ بھی نہیں کیا ہوگا ویسی ہی ہو رہی ہوں گی وہاں پہ. تو اس میں سے اعلیٰ تمہاری خود کی بیوی یہاں پہ جو جس دنیا میں تمہاری بیوی تھی، شی ول بی دا نمبر ون کوئن. باقی 72 تو آپ امیجن کر سکتے ہیں. تو اس میں بھی علماء کرام نے کتابیں لکھ دی گئی ہیں. اب میں بھی بولنا چاہوں گا لیکن ہمارا وہ موضوع نہیں ہے کہ بیویاں کیسی ہوں گی، حوریں کیسی ہوں گی، سمجھ رہے ہیں آپ؟ تو اب آخری کنکلوڈ ہو گیا آیت نمبر 26، وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ. اللہ اکبر. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس میں شمار کر دے فرمائے آیت نمبر 25 میں، اور وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے، ہمیشہ ہمیشہ. دیر از نو اینڈ، دیر از نو اینڈ. سمجھ رہے ہیں آپ؟ تو ان 5 آیتوں میں 21 سے 25 تک ایمانیات میں آ گیا، ایمان باللہ آ گیا، ایمان بالرسالت آ گیا، اور آخرت آ گئی. ٹھیک ہے. اب آیت نمبر جو ہے 26 میں جو ہے نا آگے جو ہے نا وہ کچھ ضمنی مسائل زیر بحث آئیں گے، یعنی انسیڈنٹل جو ہے نا یہاں پہ یہ ہوگی. تو اب کیا اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں آیت نمبر 26؟ ابھی میں فاسٹ لے کے جا کے اپنا تقریباً 1 گھنٹہ ہونے کو آ رہا ہے، لیکن پھر بھی میں 10 منٹ میں آپ سے چاہوں گا، اس کے بعد ہم لوگ کنکلوڈ کر دیں گے. آیت نمبر 26 سورہ بقرہ. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان اللہ لا یستحی لا یستحیا ان یضرب مثلا ما بعودۃ فما فوقها. یقیناً اللہ اس سے نہیں شرماتا کہ بیان کرے کوئی مثال مچھر کی یا اس چیز کی جو اس سے بڑھ کر ہے. اب یہ اچانک کیسے کیسے، مطلب بات تو جنت کی ہو رہی تھی، بات اللہ کی ہو رہی تھی، بات رسالت کی ہو رہی تھی، تو یہ اب اچانک ٹاپک کیسے چینج ہو گیا بھائی؟ ہاں. اللہ تعالیٰ اچانک یہ کیا بول رہا ہے آیت نمبر 26 میں کہ یقیناً اللہ اس سے شرماتا نہیں ہے. کس سے؟ کہ بیان کرے کیا کوئی مثال، کس کی؟ مچھر کی یا اس سے کوئی اور بڑی چیز کی. اچانک یہ کیسے ہو گیا؟ تو یہ اللہ تعالیٰ نے جو آیت نازل ہوئی ہے، یہ ہوتا یوں تھا کہ جو ہے نا یہ لوگ جو انکار کر رہے تھے نا، انکار کرتے کرتے پھر بعد میں یہ چیلنج کو تو پورا نہیں کر سکے. ایک سورت لے کر آؤ، ایک قرآن لے کر آؤ، 10 آیتیں لے کر آؤ، 10 رکوع لے کر آؤ، یہ نہیں کر سکتے تھے. ان کو معلوم تھا تو کیا کرتے تھے معلوم کیا؟ ایسی جو ہے نا، ارے تمہارا اللہ کیسا ہے، نوز باللہ ثم نوز باللہ، کہ مچھر کی آیت سوری مچھر کا ایگزامپل دے رہا ہے، مکھی کا ایگزامپل دے رہا ہے، قرآن میں گدھے کا بھی ایگزامپل ہے. ارے یہ کیا ہے بھائی تمہارا اللہ تعالیٰ، ایسا کیسا تمہارا اللہ تعالیٰ ہے؟ تو یہ ایسا کر کے انہوں انکار کرنے کی شکل تھی. تو اس کے جواب میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، ٹھیک ہے نا، اس کے جواب میں فرما رہے ہیں ان اللہ لا یستحیی ان یضرب مثلا ما بعودۃ فما فوقها. ٹھیک ہے نا. تو یہ ان کا جو اعتراض تھا اس پہ اللہ تعالیٰ یہ آیتیں نازل فرمائے. فآمن الذین آمنوا فَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ. تو یہ لوگ جو صاحب ایمان ہیں، یعنی یہ جو لوگ ایمان لائے ہیں جو غیب پہ، یہ جو مچھروں کی مثالوں پہ، ٹھیک ہے، تو یہ لوگ تو جانتے ہیں کہ یقیناً یہ حق ہے. جو آیت نازل ہو رہی ہے، جو قرآن نازل ہو رہا ہے، یہ تو حق ہے، یہ تو ایمان والے تو مان لیں گے کہ یہ رب کی طرف سے ہے. وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا فَيَقُولُونَ مَاذَا أَرَادَ اللَّهُ بِهَذَا الْمَثَلِ. اور جنہوں نے کفر کیا، جنہوں نے اس کا انکار کیا، جو چیلنج نہیں لا سکے، جو لوگ ایسے کامیاں نکال رہے کہ ارے یہ کیا مچھر کی مثال ہے، تو انہوں نے کیا کیا؟ کفر کیا، انکار کیا. وہ لوگ کیا کہتے تھے کہ اس کا مطلب تھا کہ اللہ کا اس مثال سے کیا مطلب تھا بھائی؟ واٹ از ریلیونس؟ یہ مچھر کی کیوں مثال دے رہا ہے اللہ؟ گدھے کی کیوں مثال دے رہا ہے اللہ؟ انکار کرنا تھا تو ابھی جیسے فار ایگزامپل ہم یوزولی ایک کرتے نا، ایگزامپل ایک سمجھانے کے لیے بول رہا ہوں، ایک مصور ہے، ایک تصویر بنانے والا ہے، انہیں تو زبردست تصویر بنا دیا. اب ہم کیا کرتے؟ جاتے، ارے میاں تصویر تو بنا لیا، اس میں تھوڑا سا اس کی ناک اگر تھوڑی پتلی رہتی تھی تو اور خوبصورت دکھتا تھا. ارے بھائی تیرے میں ہمت ہے تو لے ہے پینسل اور سیدھا کر اس کی ناک کو. وہ تو کرنا نہیں ہے کیونکہ یو کینوٹ ڈو اٹ. تو بولنے کا مطلب یہ تھا کہ کفر وہ انکار کرنے والے، اللہ تعالیٰ جب مکھی کی، مچھر کی یا گدھے کی مثال دیتا تھا تو کچھ نہیں انہوں یہی کلیمز کرتے تھے کہ اس کا مطلب کیا ہوا بھائی؟ تو اس کے جواب میں یہ آیت نازل ہوئی. تو اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں آگے؟ یہ بہت یہ ہے جو دل
युदिल्ल बिही कसीरा व यहदी बिरब्बि कसीरा, सॉरी, यहदीही बिही कसीरा। यानी अब ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट आयत है, समझने की कोशिश कीजिए। अल्लाह ताला गुमराह करता है, अल्लाह ताला गुमराह करता है किसके जरिए? बहुतों को, हर लोगों को, और यहाँ बहुत लोगों को गुमराह भी करता है और हिदायत भी करता है। आप ये ताज्जुब हो रहा होगा आपके लिए, क्या ये कैसा है? कुरान गुमराह भी कैसे है और कुरान हिदायत भी कैसे है? ठीक है। वमा युदिल्लु बिही बिही इल्लल फासिकीन, ठीक है। और नहीं गुमराह करता अल्लाह ताला। पहले तो ये बोल दिए ना यहाँ पे आयत में, इससे पहले कि क्या बोलते हैं, अल्लाह गुमराह करता है। अल्लाह ताला इसके जरिए, किसके जरिए? कुरान के जरिए बहुतों को और बहुत सारे लोगों को हिदायत भी देता। ये आयत बोलने के बाद अल्लाह ताला कंक्लूड कर रहा है आयत नंबर 26 के अब ये तो बोल दिया कि कुरान के जरिए हिदायत भी मिल सकती और गुमराही भी, अल्लाह गुमराह भी कर सकता और हिदायत भी ले सकता। अब आखिर कंक्लूड क्या हो रहा? और नहीं गुमराह करता है इसके जरिए मगर वो सिर्फ सरकश लोगों को। अब ये चीज समझने लायक है। अब ये जो गुमराह होना यानी हिदायत मिलना और हिदायत नहीं मिलना, गुमराह होना और सरकशी करना, ये सब्जेक्टिव है। इसका दारोमदार अपनी खुद की जो है ना कैफियत के ऊपर, अपनी खुद की कंडीशन के ऊपर डिपेंड है। अब तुम ये क्लेम नहीं कर सकते कि अल्लाह ने मेरे को हिदायत दे दी इसलिए मैं नमाज नहीं पढ़ रहा, अल्लाह ने मेरे को ये नहीं दिया तो मैं कुरान का तर्जुमा नहीं पढ़ सक रहा, अल्लाह ने मुझे ये नहीं दिया तो मैं इंटरेस्ट से नहीं बच रहा, अल्लाह ने मुझे ये नहीं दिया कि मैं माँ बाप की फरमाबरदारी नहीं कर रहा, रिश्तेदारों के हक पूरे नहीं निभा रहा, बीवी और ससुराल वालों के जो हुकूक है वो पूरे नहीं कर सक रहा। इसका मतलब ये जो है ना, मतलब ये अल्लाह के ऊपर थोप देने वाली बात नहीं है। आप ये यकीन से मान लीजिए आपके दिल में खैर है, भलाई है और नियत तलब हिदायत है और तलब इल्म है, तो आपको कुरान से हिदायत मिलना ही मिलना है, मिलना ही मिलना है। एक कदम बढ़ा के तो देखो आप लोग, एक कदम क्यों बढ़ाओगे? तो अल्लाह ताला का वादा है कि अल्लाह ताला 10 कदम बढ़ाएगा, तुम्हारी मदद करेगा, नसीब नहीं बनेगा अल्लाह ताला। लेकिन दिल के, जिसके दिल में जो है ना जंग है, कजी है, टेढ़ है, नियत में टेढ़ है, यानी यार ठीक है ना यार, 4 कुल्लिया में एक नहीं पढ़ा तो कोई टेंशन नहीं है, ठीक है ना यार, ठीक है ना, कोई बात नहीं ना यार, मैंने इस बार माँ बाप की फरमाबरदारी करा, उनकी बात करा और बीवी पे जुल्म कर दिया, या फिर बीवी की सुन के माँ बाप पे जुल्म कर दिया, ये नहीं है। ऐसा हो ही नहीं सकता। जिसके दिल में है वो उन्हें हर जगह अच्छा कर सकता, हर जगह अच्छा कर सकता, हिकमत अकल कर सकता उन्हें। लेकिन मतलब ये है कि उसके दिल में वो नियत होनी चाहिए, तो अल्लाह ताला असबाब जरूर बना देता। तो इसका मतलब ये है कि अल्लाह ताला ने किसी को हिदायत देना और किसी को गुमराह कर देना ये अलल टप नहीं है। अलल टप यानी अचानक नहीं हो जाता, ये अचानक मेरे को या तेरे को ऐसा नहीं हो जाता, उसके पीछे एक मेहनत है, उसके पीछे तुम्हारा दिल है। बोलते हैं दिल मुफ्ती है, क्यों बोलते हैं भाई? ये हदीस का मफहूम बोल रहा हूं, दिल मुफ्ती होता है तुम्हारा। लेकिन वो जब दिल के मुफ्ती जो बात देखा कि ये मत कर, और वो तुम्हारे तकब्बुर की वजह से, सोसाइटी के प्रेशर की वजह से, दीन के प्रेशर की वजह से, माँ बाप के प्रेशर की वजह से, बहनों भाइयों के प्रेशर की वजह से वो कुरान, वो रसूल की बात पे अमल नहीं करता, तो फिर अल्लाह ताला उसको गुमराह कर देता। याद रखो ये बात, ठीक है। तो अल्लाह ताला आयत कंक्लूड कर दिया कि ये सरकश लोग, यानी ये लोग जो है ना फासिक, फासिक, अल्लाह ताला ने कुरान में वर्ड फासिक को यूज किया, इनको हिदायत नहीं देता अल्लाह ताला, ठीक है ना। आयत नंबर 27, अल्लज़ीना यनखुदूना अहदल्लाहि मिन बअदी मीसाक़िहिम। एक्चुअली हमारा 1 घंटा हो गया और ये आयत नंबर 27, 28, 29 ये बहुत बड़ी आयतें हैं, बहुत बड़ी आयतें हैं। हो सकता है कि ये आयतों को एक्सप्लेन करते करते कम से कम 30-40 मिनट हो जाए। तो यहीं पे हम लोग कंक्लूड करते हैं कि अल्लाह ताला हमको जो है कहने सुनने से ज्यादा अमल की तौफीक दे। देखिए हमको रनिंग नहीं करना है, भागना नहीं है, हमको स्लोली स्लोली जाना है, एक एक आयत को समझना है, ठीक है ना। और ये आयत को पढ़ना है, समझना है इस नियत से कि इस पे अमल करें हम लोग, ठीक है ना। तो वी विल नॉट रन फास्ट, और हम लोग जो है 27 का आगाज अगले सेशन से करेंगे। आई डोंट थिंक सो कि 3 आयतें भी पूरी मुकम्मल कर पाएंगे, क्योंकि बहुत अहम आयतें हैं,
اگر یہ بھی سمجھ میں آ جائیں تو عمل پہ آسانیاں ہو جائیں گی ہمارے کو. تو اللہ تعالیٰ ہم کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.